नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप लोगों का ये जो टॉपिक चल रहा था खुशी के बारे में और खुशी के इजहार के बारे में, खुशियाँ जो होती हैं हमारी, वैसे तो हम हमेशा ये कहते हैं कि ये हमारी ज़ात के अंदर से आनी चाहिए। यानी जो लोग खुशी के लिए अपने माहौल में देखते हैं कि क्या कुछ मुझे मिल रहा है, उनके पास एक चेक लिस्ट होती है, तो वो अपने आप की मुश्किलात बढ़ाते हैं। तो इंसान के अंदर से जब खुशी आती है तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उसके लिए मैनेज करना या जो भी फ़ैसले करना है वो आसान हो जाता है। बहरहाल इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि कुछ हकीकतें हमारे साथ ऐसी लगी हुई हैं, जब भी हम कहें कि हाँ दिल अंदर से खुश हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ इंसानी ज़रूरियात हैं और जब हम उनके चक्रों में आ जाते हैं तो हम परेशान होते हैं और हमारी खुशी उस लेवल की नहीं हो पाती जितना भी हम अपने आप को समझाएं। इसीलिए ज़रूरी है कि जो बहुत से असबाब होते हैं उनकी हकीकत को भी सही तरह से जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसके मुताबिक भी कुछ फ़ैसले अपनी ज़िंदगी में करते जाना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों की ज़िंदगी को जब देखा, स्टडी किया, अपने भी इर्द गिर्द ऐसे लोग भी जो कि दीन की समझ रखते हैं और ऐसे लोग भी जो कि दीन से ज़रा दूर हैं, ऐसे लोग भी कि जब मुश्किलात में घिरते हैं तो वो कहीं ना कहीं से दीन का ही सहारा लेते हैं, और वो अफराद भी जो कि मुश्किलात में घिरते हैं तो उनको दीन की एप्लीकेशन नहीं समझ आती कि अब जो कुछ हमने पढ़ा था कुरान में, हदीस में, हमने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखा था, उसको अप्लाई कैसे करना है। वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाते हैं। उसमें जो मैंने एक बात समझी है, जो कि आप देखेंगे कि उलमा आपको समझाते हैं, जो स्कॉलर्स हैं वो आपको बताते हैं, और बार बार इस पे बात की जाती है कि अकीदे की मजबूती बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने अपने फाउंडेशन को, अकीदे को, बुनियाद को मजबूत किया होता है, उनकी ज़िंदगी में जब मुश्किलात आती हैं तो वो बाहर के जो भी मुश्किलात होती हैं उनसे कोप करना सीखते हैं कि इस मसले के लिए मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, या अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला के ख़जानों में कोई कमी नहीं है, तो ये जो मुश्किल या ये जो एक हर्डल मेरी ज़िंदगी में आया है, इसमें अल्लाह ताला की क्या मशीयत है मेरे लिए, मैं उसको कैसे समझूं। तो ये एक बहुत ही अहम मामला है कि हम अपने आप को जमाएं जब मुश्किलात होती हैं और तब भी खुशी हासिल करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने सूरह शूरा की ये आयत है, आयत नंबर 19, अल्लाहु लतीफ़ुम बि इबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़। अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है और जिसे चाहे रोज़ी देता है, और वो बहुत ताकतवर और ज़बरदस्त है, कवी है, अजीज़ है, उसके ख़जानों में कमी नहीं है, उसकी कुव्वत में कमी नहीं है, वो जिसको चाहे दे सकता है, और उसके नज़दीक ये दुनिया में कुछ देना मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ समझने की ज़रूरत है। अगर हम ये कॉन्सेप्ट अपने अंदर स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं कि हम खुश रहें ज़िंदगी में। इस वक्त आप देखें दुनिया में जो लोगों को मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस आ रहे हैं वो भी इसी वजह से आ रहे हैं, खुश नहीं है। वो कहते हैं जी क्या करें। अब आप कोविड से देखें, मसलन जी हमारा कोई घर का कमाने वाला था, वो फौत हो गया, या कमाने वाला नहीं भी था लेकिन प्यारा था और वो उसकी बहुत सफरिंग आई है हमारे लिए, खुश नहीं रहा जा रहा। हम कोशिश करते हैं, हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, हम ये भी समझते हैं कि जो हमारे प्यारे इस वक्त दुनिया से जा चुके हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के पास वो बेहतरीन इनामात पा रहे होंगे और एक दिन हम सब ने मिलना है और एक दिन हम सब ने यहाँ से चले जाना है, लेकिन वो दिल को करार नहीं आ रहा। इसी तरह रिस्क की जब हम बात करते हैं, ख़ास तौर पे रिस्क के मामलात में आप देखते हैं कि लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है खुशी से, या उस रिस्क को हासिल करने में, या उस रिस्क के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने में। ये रिस्क की दौड़ में ही सब लगे रहते हैं। तो थोड़ा सा पहले समझते हैं कि रिस्क है क्या।
قرآن پاک میں جگہ جگہ رزق کا ذکر آتا ہے. اور رزق جو ہے یہ ٹینجیبل بھی ہوتا ہے، انٹینجیبل بھی ہوتا ہے. ٹینجیبل رزق کیا ہے؟ جو مٹیریل شکل میں ہے، جیسے پیسہ ہو سکتا ہے، اسی طرح آپ کی کوئی پراپرٹی ہو سکتی ہے، آپ کے پاس جو بھی مٹیریل چیزیں ہیں، گھر بڑا ہے چھوٹا ہے، آپ کے پاس آسائشیں کیسی ہیں، لائف سٹائل آپ کا کیسا ہے، یہ ایک رزق کی شکل ہے جو کہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، جس میں جتنی بھی مٹیریل جو اشیاء ہیں ان کو آپ بڑھاتے جائیں یا کم کرتے جائیں. اسی طرح سے ایک رزق کی شکل انٹینجیبل ہوتی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے صلاحیتیں آ جاتی ہیں، اسی طرح سے ہمارے ریلیشن شپس آ جاتے ہیں. یہ بھی ایک رزق کی شکل ہے نا، کہ کچھ لوگوں کو بہت اچھے ساتھی مل جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو ذرا مشکل ساتھی ملتے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے یہ بہت باصلاحیت ہیں اور ہم اپنے اندر ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ مجھ میں تو بہت سی کمی ہے اور ہم لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو جاتے ہیں. تو رزق دونوں شکلوں میں موجود ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی بانٹ رکھی ہے. دیکھیں نا، اس آیت کے اختتام پہ بھی آ رہا ہے کہ اللہ قوی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، جتنا مرضی بانٹ دے، اس کے خزانے کم نہیں ہوتے. العزیز ہے، غلبے والا ہے، اس کو کسی سے اجازت نہیں لینی. یہ کوئی پارلیمنٹ میں سینٹ میں بل نہیں جانا، یا کوئی ایسی کوئی قوت نہیں بیٹھی ہوئی جو کہ وہاں پہ ویٹو کر دے گی یا کوئی سینکشنز لگا دے گی IMF کی طرح کہ فلاں کو نہیں رزق مل سکتا، فلاں کو مل سکتا ہے. اسی لیے جو بات میں نے آپ کو شروع میں کہی تھی وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہر چیز دینے پر قدرت رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ رزق کی بانٹ فرق کیوں رکھی ہے؟ یا ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں رزق سے ریلیٹڈ جو بھی مسئلے مسائل ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، ان کو ہم کیسے سمجھیں، کیسے ہم دیکھیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں بہت کامل یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا رب ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. جس دن ہمیں یہ یقین ہو گیا تو آپ دیکھیں کہ وہ جو ہماری ایک ڈیسپریشن ہو جاتی ہے، کبھی ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میں تو اتنی دعائیں مانگتی ہوں، پتہ نہیں کسی نے بندش لگائی ہوئی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، یا میں اتنی دعائیں کرتی ہوں، پتہ نہیں ہمارے لیے راستے کیوں نہیں کھلتے، یا یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہوتا، فلاں جگہ داخلہ کیوں نہیں ہوتا، یہ ہمارا جو کام ہے وہ صحیح طرح کیوں نہیں چلتا، ہم کاروبار میں پیسے لگاتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں، یا یہ کہ وہی کووڈ کی وجہ سے جو پوری دنیا میں تبدیلیاں آ گئی ہیں اس کی وجہ سے جو مشکلات آتی ہیں ان کو ہم کیسے دیکھیں، یا یہ کہ جی ہم جہاں پر بھی رہ رہے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے، یا یہاں پر وسائل کی کمی ہے، تو ہم کیا کریں. یہ رزق جو ہے یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے. یعنی آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں بھی رہ رہے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو آپ کو وہاں بیٹھے بیٹھے بھی وہ رزق مل جائے گا. اور کبھی کبھی یہ ہوگا کہ آپ کا رزق اللہ تعالیٰ نے کسی اور جگہ رکھا ہوگا اور آپ اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اس کونے میں پہنچ جائیں گے جبکہ آپ شاید وہاں جانا بھی نہیں چاہتے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، میں کچھ افراد کو ملتی ہوں، کچھ تو یہ کرتے ہیں نا کہ اس رزق کی خاطر اپنا دین ایمان بھی چھوڑ دیتے ہیں اور مختلف ایسے ممالک میں ایسی جگہوں پہ جا کر رہنا شروع کر دیتے ہیں جہاں پر ان کا دین ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے. یعنی رزق تو بہت مل جاتا ہے، بڑی فراوانی آ جاتی ہے، لیکن اب وہ جو انٹینجیبل رزق ہے نا، علم ہے، نفع بخش علم ہے، اس کی کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ نہیں کہیں جانا چاہ رہے ہوتے، کوئی جاب نہیں چینج کرتے. میں ایسی بھی ماؤں کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہوئے خاص طور پہ دھیان رکھا کہ جی ہم نے اپنی بچیوں کو باہر نہیں بھیجنا. یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے یہیں پہ شادی ہوئی، لیکن کچھ ایسے حالات بن گئے کہ اب جی وہ جو ہسبینڈ تھا اس کی جاب کہیں باہر ہوگی، کچھ بہت اچھا اپرچونٹی مل گیا اور ان کو جانا پڑ گیا. ان کے پاس اس وقت کوئی آپشن نہیں تھی. تو ایسے مواقع پہ ہم سوچتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق کہاں رکھا اور ان کو کہاں پہ پہنچا دیا. تو رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا ہے، اس پر ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے. اور چھوٹی چھوٹی زندگی میں اگر آپ صبح سے شام تک دیکھیں جو ہمارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں جس میں ہماری کڑن ہوتی ہے، زبردست قسم کی کڑن ہوتی ہے، شوہر پیسے نہیں دے رہا. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ رزق میرے لیے رکھا ہوتا تو اس کی ہمت نہیں تھی مجھ سے روکنے کی، وہ کہیں نہ کہیں سے مجھے پیسے مل جاتے. بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی ایک شخص جس سے آپ کو امید ہوتی ہے کہ وہ دے
یا توقعات ہیں یا اس کے اوپر ذمہ داری ہے وہ نہیں دے رہا، لیکن کہیں اور سے آپ کو وہ پیسے مل رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اور اسباب آپ کے لیے پیدا کر دیتا ہے کہ وہ رزق آپ تک پہنچ جائے۔ تو میں اگر پرسنلی اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے لیے نا میری پاکٹ منی فکس کی ہوئی ہے، اور مجھے میری پاکٹ منی کے حساب سے ہی ملتا ہے۔ اگر ہم اپنے ڈے ٹو ڈے معاملات بھی دیکھیں نا، تو کئی جگہ پہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے، ہماری جو ساتھی ہوتے ہیں یا کوئی بھی افراد ہوتے ہیں وہ ہمیں کوئی چیز دے نہیں رہے، یا کوئی مثلاً فرض کرے، جیسے بڑی کامن سی مثال ہوتی ہے کہ ایک خاتون ہے، شادی ہوئی ہے، اب وہ اپنے میکے جانا چاہ رہی ہیں اور شوہر اجازت نہیں دیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ میری امی یا میرے والدین پسند نہیں کرتے کہ آپ بار بار میکے جائیں۔ اب ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ مضبوط ہو تو انسان اس وقت ایسے یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر میرا رزق اس وقت میرے والدین کے گھر میں لکھا ہوتا تو کچھ ایسے اسباب پیدا ہو جاتے کہ میں ضرور اپنے والدین کے گھر چلی جاتی۔ اب یہاں پر یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ رزق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے تو اب ہم کوشش ہی نہ کریں، ہم بالکل ڈل ہو کے بیٹھے رہیں، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو وہ زیادتیاں برداشت کرتے رہیں، اور ہم کہیں کہ ٹھیک ہے اگر رزق لکھا ہوگا تو وہ مجھے مل جائے گا۔ ہمیں بات کیا کرنی ہے کہ وہ رزق کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے، ہم نے اسباب کو اختیار کرتے چلے جانا ہے۔ جب ہم اسباب کو اختیار کرتے چلے جائیں گے اور اس کے بعد اگر ہمیں لگتا ہے کہ کسی جگہ پر جو ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ ہمیں نہیں مل رہا، تو وہاں پر اب ہم اپنے آپ کو یہ کہہ کر سیٹل کریں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر میرا رزق لکھا ہوتا تو میں ضرور پہنچ جاتی، یا مجھے وہ ضرور مل جاتا۔ مثلا دیکھیں، ایک بچہ ہے وہ بہت محنت کرتا ہے کسی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے، اور اب اس کا داخلہ نہیں ہو پاتا، ظاہر ہے وہ اپسیٹ ہوتا ہے بہت زیادہ۔ کتنے بچے ہیں جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور کیونکہ والدین نے بھی اس کو بڑی ہائی ہوپس دکھائی ہوتی ہیں کہ بیٹا جی آپ پتہ نہیں کیا کیا کرو گے اور کیا کیا کامیابیاں جو ہیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں ہمیں پھر یہی یاد رکھنا ہے کہ اس وقت ہم اپنے بچوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو بھی یہ کانسیپٹ ضرور دیں کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہوگا نا وہی ہمیں ملے گا، اور اسی طریقے سے ملے گا، اور اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی۔ بس ہمیں کیا کرنا ہے، اگر ہم نے کسی بھی معاملے میں اپنی بہترین اور بھرپور کوشش کر لی ہے اور پھر بھی ہمارا وہ معاملہ درست نہیں ہو رہا، اب ہم اس کو اپنے رب پہ چھوڑ دیں۔ تو یہاں سے جو میں بات آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ بیسک پرنسپل کو سمجھنا ہوتا ہے کہ ہماری فاؤنڈیشن ویک ہوتی ہے جب ہم ایسے معاملات میں گھبرا جاتے ہیں۔ نہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ رازق ہے، جو رزق ہمارا ہے وہ کہیں بھاگ کر نہیں جائے گا، وہ ہم تک پہنچے گا ہی پہنچے گا۔ آپ دیکھیں ہمارے بزرگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ جو نوالا ہمیں زندگی میں ملنے والا ہے نا وہ ہم کھا کر ہی قبر میں جائیں گے۔ کتنے مریض ایسے ہوتے ہیں جو وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں اور کتنے کتنے دن وینٹیلیٹر پہ رہتے ہیں، ان کو پائپس کے ذریعے جو ہے وہ خوراک دی جاتی ہے، اور پھر ایک دن وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ کچھ پیشنٹ 3 4 مہینے 6 مہینے بھی وینٹیلیٹر پہ رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کا وہ رزق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، اور وہ ان کو جب مکمل ہوتا ہے پھر ہی وہ اس دنیا سے جاتے ہیں۔ تو ہمیں بہت سے کانسیپٹس کو درست کرنا ہے۔ پہلے تو عقیدے پہ بات ہے، دوسری بات جو ہمیں سمجھنی ہے یہاں پر برکت کا کانسیپٹ، یعنی ایک ہوتا ہے رزق ہونا اور ایک ہوتا ہے اس میں برکت ہونا۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت بہت سے افراد ہمیں نظر آتے ہیں، بڑا گھر ہے، ان کے پاس ہر طرح کی فیسلٹی ہے، A1 برانڈز اٹھا رہے ہیں اور وہ پہن رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں، لیکن جب ہم ان کو قریب سے دیکھتے ہیں یا جانتے ہیں تو اکثر اوقات ہمیں لگتا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے یہ نعمتیں دیتا تو میں تو بہت زیادہ خوش رہتی، یہ لوگ خوش کیوں نہیں ہیں؟ اور یہاں پر آپ یہ یاد رکھیں کہ وہ جو کانسیپٹ ہمارے بزرگ دیا کرتے تھے کہ تھوڑا ہو لیکن برکت ہو۔ سورہ الاعراف کی اگر آپ آیت نمبر 96 کو دیکھیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے۔ یعنی یہاں پر ایک بہت ہی اسٹرانگ قسم کا ہمیں کانسیپٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور وہ اسٹرانگ کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اصل جو معاملہ ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کنیکشن اسٹرانگ ہونا چاہیے۔
جب ہمارا معاملہ اپنے رب کے ساتھ بہت بہترین ہو جائے گا تو پھر وہاں سے کیا ہوگا؟ اس معاملے کے بہترین ہونے سے ہماری جو رزق ہے نا اس میں برکت آ جائے گی۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی کا ثابت ہونا برکت کہلاتا ہے۔ یعنی کئی لوگوں کو جیسے میں نے کہا نا بہت سا پیسہ بھی مل جاتا ہے، بہت سی چیزیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن وہ راضی خوش نہیں ہوتے ہیں، ان کی خوشی نہیں ہوتی اس کے ساتھ وابستہ۔ وہ کہتے ہیں یہ پیسہ میرے لیے عذاب بن چکا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس میں برکت ڈال دے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے کہا، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ تیرے اہل اور مال میں برکت ڈالے۔ جو ہماری بڑی بوڑھیاں کہا کرتی تھی نا کہ دودھو نہاؤ اور پوتو پھلو، اور ہم سنتے تھے کہ اچھا اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ اتنی لمبی دور کی دعا دیتے ہیں۔ تو وہ رزق میں، خاندان میں، رشتہ داریوں میں برکت کی بات بہت زیادہ کیا کرتے تھے کہ اصل ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرے رب جو بھی رزق مجھے ملے اس میں ایک تو بھلائی ہو، ہمیشہ کی بھلائی ہو، اور وہ بھلائی جو ہے وہ بڑھتی چلی آئے۔ جو کچھ بھی مجھے ملے اس کو میں کسی لیول پر اپنی زندگی میں محسوس بھی کر سکوں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم رزق کی بات کرتے ہیں تو کسی چیز کی کثرت ہو جانا ضروری نہیں ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اچھی ہی ہو۔ جیسے کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں، خواہ ناپاک کی کثرت تجھے تعجب میں ڈالے، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے مثلاً وقت ہے تو وقت کی برکت کیا ہوگی؟ یہ بھی رزق ہے نا کہ ہم اس میں کثرت سے اعمال کر سکیں۔ یعنی کچھ لوگوں کے پاس اتنا وقت ہے لیکن وہ اس کو ٹائم ویسٹرز میں لے کر چل رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں علم ہے، یہ بھی رزق کی ایک شکل ہے۔ اس میں برکت کیا ہوگی کہ وہ ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی نفع بخش علم جو ہے وہ پہنچاتے رہیں۔ مال، یہ رزق کی بہت بڑی شکل ہے، ٹینجیبل شکل ہے۔ اس میں کیا ہے کہ ہمارے اندر قناعت ہو اور ہم کفایت شعری کے ساتھ اپنے رزق کو استعمال کریں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جب پیسہ آتا ہے تو ایسے لٹاتے ہیں اور ایسی چیزوں پہ، ایسے کاموں پہ لٹاتے ہیں کہ انسان پریشان ہو کے رہ جاتا ہے۔ آج ہی میں اپنی فیملی میں بات کر رہی تھی، میں اور میری سمدن بیسیکلی ہم بیٹھے بات کر رہے تھے، کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ جتنی رسم و رواج ہے نا ہم نے ان کو نہیں کوئی اتنی ویلیو دینی۔ شادی کا معاملہ ہے، کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی عید ہے، کوئی اور خوشی ہے، جو دینا اور جو کرنا ہے نا وہ اپنے دل کی خوشی سے کرنا ہے۔ یہ نہیں سوچ کے دینا کہ ہائے ہائے یہ تو وہ سمدھی ہیں تو ان کو کیسے دینا ہے، کیا کرنا ہے۔ اسے ہم دونوں آپس میں ہی کہہ رہے تھے کہ جب ہم ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو ایک تو غلط توقعات نہیں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے اتنا سکون اور کوئی ٹینشن کے بغیر ہم ملتے ہیں کہ وہ فلاں اگر یہ نہ دیا اور یہ نہ کیا تو یہ نہ کہ کسی کو برا لگنا شروع ہو جائے۔ پھر اسی طرح صحت بھی ایک رزق کی شکل ہوتی ہے، اور جب ہم اس میں برکت کی دعا مانگتے ہیں تو ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکون دے، سلامتی دے۔ اولاد رزق کی کتنی بڑی شکل ہوتی ہے، تو ہمیں اس میں برکت کیا چاہیے کہ نیک اولاد ہو۔ اسی طرح سپاؤز بھی ایک رزق کی شکل ہے نا، اللہ تعالیٰ سپاؤز ہمیں دیتے ہیں تو ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ہو وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ رہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو پہلے برکت کے ساتھ سمجھیں، یعنی کہ تھوڑا ہو لیکن ایسا ہو جس میں ہم خوشی کے ساتھ رہ سکیں، خوشی کے ساتھ ہمارے تمام معاملات جو ہیں وہ ہوں۔ اب ہم اس سے تھوڑے سے اگلے سٹیپ پہ آتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا، ہم ضرور مانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اس معاملے میں مضبوط ہونا چاہیے، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمیں برکت چاہیے، اور ہم اپنے رب پہ کامل بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہر چیز دینے پہ قادر ہے۔ اگر وہ ہمیں نہیں کسی وجہ سے کچھ دے رہا تو اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی ہمارے لیے۔ لیکن جب مشکلات آتی ہیں، جیسے فائنینشیل آ گئی، اب اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں بچ رہے کہ آپ مہینے کے بل پورے کر سکیں، یا آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی ٹیوشن فی، کتنے لوگ ہی اپروچ کرتے ہیں، بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں
اور جی وہ 1 سیمسٹر رہ گیا ہے، 2 سیمسٹر رہتے ہیں، فیس نہیں دے سک رہے. اسی طرح سے اگر کسی بچے کی شادی ہونی ہے تو اس کو کوئی بیئر منیمم بھی جو خرچہ کرنا ہے وہ بھی نہیں کیا جا رہا، یا یہ کہ قرضے بہت سارے چڑھ گئے ہیں. پھر آپ دیکھیں صحت کے معاملات ہوتے ہیں جس میں صحت خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ ہم کہتے ہیں کہ بہت مشکلات آتی جا رہی ہیں. تو فائنینسز کی بھی ضرورت ہے، اور باقی جو رزق کی اشکال ہیں ان کی بھی ضرورت ہے. کئی دفعہ وہ جب ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہم اس کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت سے ایسے اسباب بتائے ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اپنے رزق کو بڑھا سکتے ہیں. اور وہی بات ہے کہ جب ہم رزق کے بڑھنے کا سوچیں تو اس کے ساتھ برکت کا بھی سوچیں. سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنے کا ہے، کیونکہ میں یہی چاہوں گی کہ بجائے اس کے کہ ہم اسی پہ بات کرتے رہیں کہ رزق کی کون کون سی شکلیں ہیں، ہم سلوشنز پہ زیادہ بات کریں. سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ کیا ہے کہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ استغفار کرنا جو ہے نا وہ ہر مشکل کا حل ہے. کئی دفعہ آپ لوگوں کو جب بتاتے ہیں، کوئی بھی وہ اپنا مسئلہ بیان کریں، بچوں کا، اپنا شوہر کا، بیوی کا، بیماریوں کا، اور کچھ ایسے لوگ جو جن کے ساتھ ناچاکی ہے، اور ان کو اگر کہا جائے کہ آپ کثرت سے استغفار کریں تو وہی سوچتے ہیں ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، کیونکہ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ جی اگر کوئی مجھے گناہ یاد آ رہا ہے یا میں بہت اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہی ہوں تو تب مجھے استغفار کرنی ہے. لیکن یہ جو استغفار کرنا ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کرتا ہے، اور اس میں احساس ندامت ہوتی ہے. اس میں انسان واقعی دیکھتا ہے کہ مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، کن کن کاموں میں مجھے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرا رب تو رزق دینے پہ قادر ہے، لیکن مجھے یہ جھٹکے کیوں لگ رہے ہیں، میری پاکٹ منی کیوں کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اب زبان سے بھی استغفار ہو اور عملی طور پر بھی ہم بہت سے معاملات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بڑھیں. اور وہ جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس سے رزق بڑھتا ہے. ایک واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ریکویسٹ کی، جب وہ خلیفہ تھے، ہم بارش نہیں ہو رہی، ایسا ڈرائی سیزن جا رہا ہے، تو ان سے درخواست کی کہ اگر آپ آئیں اور آپ آ کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پہ رحمت کی بارش برسا دے. تو عمر رضی اللہ عنہ جو تھے لوگوں کے اس بات کے کہنے پر باہر نکلے اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے کے سوا انہوں نے کوئی بھی بات نہیں کی، اور وہ واپس پلٹ گئے. اور لوگوں نے جب یہ دیکھا تو وہ حیران ہوئے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے تو آپ کو بارش طلب کرتے ہوئے نہیں سنا. تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے آسمان کے ان ستاروں کے ساتھ بارش طلب کی ہے جن کے ذریعے بارش حاصل کی جاتی ہے. یعنی انہوں نے اس ٹائم پہ یہ کہا کہ میں استغفار کی کثرت کروں گا. اور وہاں پر انہوں نے ریفرنس بھی دیا، جیسے سورہ نوح کی جو آیت آتی ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، اور آسمان سے تم پر وہ مسلا دھار می برسائے گا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اصل معاملہ تو یہ ہے نا کہ جب ہماری زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو ہم فوراً کنیکٹ ہوں قرآن سے، دیکھیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا بتا رہا ہے اس سلسلے میں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور واقعہ میں پتہ چلتا ہے کہ جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے پاس 4 مختلف لوگ آئے اور ان کے مشکلات بھی ڈیفرنٹ تھی. ایک نے آ کر کہا کہ قحط سالی ہے، اس کے لیے مجھے بتائیں، کوئی سلوشن مانگا. ان کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ استغفار کی کثرت کریں. ایک اور شخص آیا جس نے تنگ دستی کی بات کی کہ ہاتھ آج کل بڑا تنگ ہے، اس کو بھی کہا کہ آپ استغفار کریں. ایک نے آ کے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، اس کو بھی انہوں نے یہی بتایا. ایک نے آ کے کہا کہ میرے باغ ہیں اور وہاں پہ بہت خشک سالی ہو چکی ہے، میں کیا کروں، اس کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ تم استغفار کرو. تو آپ دیکھیں کہ جب انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے نا تو کئی دفعہ اگر اس کو کوئی بہت کمپلیکیٹڈ دعائیں بتائی جائیں وہ اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی. لیکن استغفار ایک ایسی دعا ہے جو ہم ہر وقت چلتے پھرتے کر سکتے ہیں. ہمیں ویسے بھی دیکھیں صبح شام کی دعاؤں میں بھی بتایا جاتا ہے کہ کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے اور ہر مشکل سے نکال دیں گے، اور اس کو وہاں سے رزق مہیا کریں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. دوسرا امپورٹنٹ فارمولا جو ہمیں پتہ چلتا ہے، جب بھی ہمیں لگے کہ رزق کے مشکلات آ رہی ہیں اور وہ ہماری خوشی کے راستے میں ایک رکاوٹ بن رہا ہے، اور ہمارے لیے نا گلٹ بھی ہے بہت زیادہ
کہ مطلب ہمیں تو بھروسہ ہونا چاہیے نا اپنے رب پہ، اور اگر اسباب میں کمی ہو رہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ہم خوش نہیں ہیں، ہم پریشان ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا نا، بجلی کٹ جائے گی، جاب چلی گئی تو کھانے پینے کی جو ہے مشکلات شروع ہو جائیں گی، کچھ لوگوں کو کسی ملک سے ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے، کچھ کمپنی جو ہیں وہ لے آف کر دیتی ہیں. اب آپ کو جاب ڈھونڈنی ہے، آپ کا سروائیول ہے، آپ کی بیوی بچے ہیں، اور آپ کیسے لے کے چلیں گے؟ آپ کی کوئی سیونگز بہت کم ہیں، یا یہ کہ آپ اپنی اور فیملیز کو بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو دوسرا اہم کام جو کرنے کا ہے وہ کیا ہے کہ انسان تقوی کو بڑھائے. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ تعریف کیا بیان کرتے ہیں تقوی کی، وہ کہتے ہیں کہ گناہ سے نفس کو بچائے رکھنا اور اس کے لیے ممنوع باتوں کو چھوڑ دینا، اور اس کی تکمیل کی غرض سے کچھ جائز امور کو بھی ترک کیا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ گناہ جو ہیں بیسیکلی اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نفس کو مضبوط کرنا ہے، اور جو چھوڑنے والی چیزیں اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے. اسی طرح بہت سے علماء نے اس کے اوپر بات کی ہے. ایک ڈیفینیشن یہ بھی دی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو پورا کیا جائے، جس چیز پہ پابندی لگائی ہے، جس چیز سے روکا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تابعداری کی جائے تاکہ ہم اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکیں.